कभी आपने महसूस किया कि दिन भर की दौड़, खुशियाँ, कामयाबियाँ और ये सारी चीज़ें, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, घर-बार, हर चीज़, मतलब अच्छा बिज़नेस है, हर चीज़ है। तो इस सब कुछ, ये जो चीज़ें हैं, इन सब के बावजूद जब हम कहीं अकेले बैठते हैं, तन्हा बैठते हैं, या कहीं बड़ी बहुत अवाम का हुजूम है, लोग हैं, तो वहाँ भी एक दिल में एक खलासी पैदा होती है, एक खलासी महसूस होती है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं कोई खालीपन-सा है, दिल कहीं उदास है। तो क्या कभी ऐसा सोच में आया या माइंड में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों है? तो आज की वीडियो में हम इसमें बात करेंगे कि आया ऐसा है क्यों? कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, तो फिर भी दिल में एक तन्हाई, वो खला, वो चीज़ क्या है जो पुर नहीं हो पा रही? तो यही वो खला है जिसमें जिसका ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्माइनुल कुलूब, के यानी आगाह हो जाओ, सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। तो ये आयत जो है, ये सिर्फ़ एक बात नहीं, एक अल्लाह पाक की सिर्फ़ ये बात नहीं कि सुकून सिर्फ़ मेरे ज़िक्र में है। ये हमारी उन तमाम परेशानियों, टेंशन्स, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का हल है, जो हमारे रब ताला ने एक ही आयत में फ़रमा दिया। जो हदीस पाक और कुरान है, इसका जो सबक होता है, जो इसको लिखा गया है, वो इस तरह से लिखा गया है कि वो हम कहते हैं कि दरिया को कोज़े में बंद कर देना। तो बहुत छोटी बात होती है, लेकिन उसकी मीनिंग, उसका जो असर होता है, जो उसके मानी होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। आप सोचें, जब एक बच्चा माँ की गोद में जाता है, तो उसे इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि वो आराम से सो जाता है। उसी के बरअक्स अगर वो किसी के पास है, भाई के पास, बहन के पास या किसी और के पास है, तो उसे वो सुकून जो है वो हासिल नहीं होता। इसी तरह ना, दिल भी एक बच्चे की तरह है। दिल को भी जो सुकून है, जो उसके अंदर खला है, जो तन्हाई है, ये चीज़ें उसकी उधर ही पूरी होंगी जब वो अपने असल की तरफ निकलेगा, जब वो अपने असल की तरफ बढ़ेगा, जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया है। और यही वो चीज़ है जिससे ये ज़िक्र पूरा होना है, ठीक है? क्योंकि देखें, साइकोलॉजी में भी अगर देखा जाए, साइंस को देखा जाए, तो वो साइंस की रिसर्चेज़, साइकोलॉजी की रिसर्चेज़ ये चीज़ को आज वेरीफ़ाई कर रही हैं कि जो भी इंसान है, उसका जो मज़हब है, जो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ़ है, उसकी रूहानी ज़िंदगी है, जब तक वो उससे जुड़ा रहता है, तो वो बहुत सुकून में रहता है, ठीक है? लेकिन जब वो उससे दूर हो जाता है, तो बहुत से मसाइल बन जाते हैं। लाइक उसके पास दौलत है, शोहरत है, ईच एंड एवरीथिंग है, बट कहीं न कहीं कोई न कोई खला बाकी रहती ही रहती है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब आपने अगर थोड़ा-सा ये जो अल्फ़ाज़ हैं, इनको जज़्बाती नहीं समझते, थोड़े से नफ्सियात की हकीकत में आते हैं और एक चीज़ को हम, लाइक एक मिसाल ले लें आप, कि देखें, जब आपकी आँखों में पेन होती है या फिर सर में दर्द होती है और आँखों पे बोझ सा बना होता है, तो आपके पूरे जिस्म में वो सुकून नहीं होता। ठीक है? इसी तरह जब आँखें रिलैक्स होती हैं, तो पूरा जिस्म जो है रिलैक्स होता है। अब इसको थोड़ा-सा जो है, हम नमाज़ को अगर हम अपने सुकून की तरफ लाएँ, तो नमाज़ को साइंस जो है वो कहती है कि ये एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है। इस्लाम के अंदर एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है। साइकोलॉजी कहती है कि सजदे के अंदर, सबसे ज़्यादा सजदे के अंदर, ये माइंडफुलनेस बेस्ड रिसर्च थी एक एपीए की तरफ से, ठीक है? जो 2003 में की गई। वो कहती है कि सजदे के अंदर सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन बॉडी को मिलती है। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए, तो उसी आयत को फिर दोबारा दोहराते हैं हम, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्माइनुल कुलूब, कि बेशक अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ज़िक्र जो है अल्लाह ताला का करोगे, तो आप मुतमय्यन और सुकून में रहोगे। अब कुछ चीज़ों को ना, मैं अगर अपनी रियल लाइफ़ की बात करूँ, तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सी, लाइक ये कह लें कि ज़िंदगियाँ जी हैं। लाइक मैंने शैतान की तरफ वाली ज़िंदगी भी जी और अल्लाह की तरफ वाली भी जी, और बहुत क्लोज़ से जी, ठीक है? कुछ लोग मेरी लाइफ़ और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े, जिन्होंने हर तरीके के, उनके उल्टे काम थे, शैतानियत थी,
ہر چیز تھی، ٹھیک ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو، اگر لوگوں کو نہیں کہتے، ہم ان کے افعال کو غلط کہتے ہیں کہ ان کے افعال کچھ غلط تھے۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے اخلاق بہت ہی لائک کمال تھے، نرم لہجہ، بہت زیادہ اللہ کے قریب، اللہ کی یاد اور ایسی چیزیں۔ اور پھر میں بھی ان میں گیا۔ ہر انسان کی لائف میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر لائف کو بہت ڈیپ سے دیکھا، بہت ڈیپتھ میں جا کے دیکھا۔ تو اب دو راستے جو ہیں، ایک شیطان کا ہے، ایک اللہ کا ہے۔ تو میں نے کیونکہ میں خود بھی سائیکالوجی پڑھ کے آیا ہوں، اس پہ ریسرچ کی، پھر قرآن کو دیکھا، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے پرسنلی کہ شیطان کی جو دنیا ہے اس میں ہر چیز ہے، اور ہر چیز فوراً سے مل جاتی ہے۔ اب اللہ پاک کی دنیا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بار 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 پھر صبر کا حکم آیا۔ تو اس سے کیا ہے کہ شیطان کی اور ہمارا جو نفس ہے اس کو بھی فوراً سے مزہ چاہیے ہوتا ہے، فوراً سے چیز چاہیے ہوتی ہے۔ بٹ شیطان کی دنیا میں ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے کہ اطمینان قلب، سکون نہیں ہے شیطان کی لائف میں، جو شیطان والی زندگی ہے۔ اور اللہ کی زندگی میں یہ چیز ہے، اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، جس آیت کو ہم لے کے چل رہے ہیں، تو وہ چیز ہے۔ اب سائیکالوجیکلی جب آپ کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹھیک، تو آپ سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی، اینگر اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈس آرڈرز کہتے ہیں، لائک یہ کمپلیٹ بیماریاں ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، یہ ڈیزیزز ہیں، یہ ڈس آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کیا ہے کہ آپ اللہ پاک کی، اگر آپ اس زندگی میں آ جاؤ، جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، جو نماز ہمیں کہہ رہی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو سکون ملتا ہے۔ اب سائیکالوجی کی ایک جو ہماری نیورو سائنس کی جو ریسرچ ہے ایک، اس میں یہ ہے کہ جو دماغ کا پوسچر ہے، جب وہ سجدے میں آپ ہوتے ہو تو ہمارے سٹریس ہارمونز جو ہیں وہ پوسچر جو ہے اس میں کم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جب سٹریس ہارمونز ہمارے کم ہو جاتے ہیں تو ہمیں ریلیکسیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، بہت سے لوگوں نے آپ کو کہی بھی ہوں گی کہ ایسے کر لو، ویسے کر لو، نماز میں سکون ہے۔ تو دیکھیں، مین چیز ہے سلوشن۔ ہماری لائف میں وہ چیز کیسے ہم اپنائیں، کیسے اس چیز کو اڈاپٹ کریں، ہم کیسے اس چیز کو عمل میں لائیں کہ ہم وہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ بھی نارملی اپنی جگہ پہ چلتی رہے، اور ہماری اسلامکلی زندگی بھی چلتی رہے، اور اسلام اور دنیا کو لے کے بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ اسلام پریورٹی پہ رہتا ہے۔ یہ کبھی بھی دونوں چیزیں ایکول نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہم اس پہ بات کریں گے، ہم اپنے سلوشن پہ بات کریں گے۔ مین جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے سلوشن، کہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، اینگر، ان چیزوں کا سلوشن کس میں ہے، اور اس آیت کا جو عنصر ہے الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لائیں۔ تو جی، سلوشن کیا ہے؟ میں آپ کو اپنی پرسنل لائف کا ایکسپیرینس بتانے جا رہا ہوں کہ جو میں نے اس کو تقریباً آج سے 4 سے 5 سال پہلے کی ریسرچ میں سٹارٹ کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو میرے مائنڈ میں سوال یہ آیا کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد کا بھی اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو آخر کار یہ بے حیائی اور برے کام کیوں آیا نہیں چھوٹ رہے؟ تو میں نے اس پہ ریسرچ جب سٹارٹ کی تو مجھے کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا ہر چیز کی کہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ چیز نہیں مل رہی۔ تو میں نے پھر ایک بک ابر مسلسل، قاسم علی شاہ صاحب کی لکھی ہوئی بک جو تھی، وہ مجھے ملی 2022 میں، ٹھیک ہے۔ تو 2 سال میں مطلب کہ ان چیزوں کو دیکھا، سمجھا، نہیں آنسر ملا۔ تو اس بک میں مجھے بڑے مزے کا آنسر ملا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل میں کچھ پوائنٹس کلیئر کرتا ہوں، دین ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمیں سکون کیسے ملنا ہے۔ وہ نماز جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کیسے؟ نماز مومن کے معراج ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اور الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب کا عنصر کیا ہے، اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے۔ یہ سارے جواب جو ہیں، ان سارے سوالات کے جوابات بہت زیادہ نہیں ہیں، جوابات میں نہیں جائیں گے، ایک ہی جواب میں اس کو کور کریں گے، تاکہ اسلام کو بہت ہی آسان بنا کے آپ کے سامنے سلوشن رکھا جائے، تاکہ آپ اس پہ عمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے
کہ جب آپ نیت کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں تو اس چیز کو، کیفیت کو فیل کرنا ہے اپنے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ نے فیل کرنا ہے کہ آپ کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ نماز مومن کی معراج کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ ملاقات. اور کس سے ملاقات؟ اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اپنے مالک کائنات اور اس کریٹر سے ملاقات کرنے جا رہے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، ہم جب ایک عام انسان سے کسی انٹرویو میں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم ویل ڈریسڈ ہو کے، بہت اچھے سے کانفیڈنٹ اپنے اندر لا کے، اور بہت سی چیزوں کو لائک صاف ستھرے ہو کے فل فیل کر کے جاتے ہیں نا کہ ہم نے وہاں جا کے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ہاؤ اٹس پاسبل کہ آپ مالک کائنات کے آگے جا رہے ہو، اپنے اللہ کے آگے جا رہے ہو، اور ہم تیار ہی نہیں ہیں؟ سب سے پہلے اس کیفیت کو اپنے اندر فیل کرنا ہے کہ ہم اللہ پاک سے بات کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکنڈلی، جب آپ وضو کرو نا تو اس کو ایک ریچول نہیں سمجھنا، ایک عادت نہیں کہ ٹھیک ہے جی نماز سے پہلے وضو کیا، یہ کیا، وہ کیا، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھیں کہ آپ تیار ہو رہے ہو، آپ تیاری کر رہے ہو اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی، اپنے رب سے باتیں کرنے کی، ٹھیک ہے؟ پھر نماز کو نا مکالمہ بنانا ہے، اپنی نماز کو باتیں بنانی ہیں، وہ رٹی رٹائی باتیں نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مطلب وہی عربک ورڈز، وہ تو قرآن میں بھی ہے نا، سورہ فاتحہ وہ سارے پڑھتے ہیں، لیکن یہ بے ثمر نمازیں ہیں. ہم نے اس نماز کو ایک ویلیو دینی ہے، ایک ٹاک بنانی ہے اپنے اللہ کے ساتھ. اب جب آپ کرتے ہو، بات کرتے ہو اپنے رب سے، تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر سے غرور، تکبر، تعریف، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ جب انسان اس چیز کو سمجھ جاتا ہے تو سٹریس بہت زیادہ ریلیز ہو جاتی ہے. پھر بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت رحمان الرحیم ہے. تو جب وہ رحمان الرحیم ہے تو یہ ڈپریشن اور انزائٹی کیا چیز ہے؟ یہ مطلب یہ ٹینشن، فیئر آف فیوچر، فیئر آف پاسٹ، میری لائک ڈزنٹ میٹر کہ جب وہ رحمان الرحیم ہے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر بلاتا ہے اور مجھے 3 بار ان الفاظ سے پکارتا ہے تو میری رحمت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں اسے خالی بھیج دوں، ٹھیک ہے؟ تو نماز کو اگر ہم اس ویڈیو میں اس کمپلیٹ چیز کو ڈسکشن کریں گے نا کہ نماز کیا ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے وہ ان چیزوں کا ہوگا، تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے. سو ہم سلوشن کی طرف جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ کر لیتے ہیں کہ نماز کا جو ترجمہ ہے اس کو سمجھنا ہے کہ آپ اللہ پاک سے باتیں کیا کر رہے ہو. پھر مالک یوم الدین، کہ وہ روز قیامت کا مالک ہے، وہ اس روز کا مالک ہے جب حساب و کتاب ہونا ہے. تو جب یہ والا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ ماضی جو گزر چکا ہے اس کی ٹینشن سے باہر نکل آؤ گے، مطلب آپ ڈپریشن سے نکل آؤ گے، ٹھیک ہے؟ جب اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ فیوچر، جو فیئر آف فیوچر ہے، انگزائٹی ہے، اس سے آپ لوگ باہر نکل آؤ گے. اس سے باہر کیسے نکلو گے؟ کہ جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ اسی سے مانگتے ہو، آپ کی امیدیں اسی سے ہیں، ہر چیز اسی سے ہے، تو اس نے عطا کر دینی ہے. سو ٹینشن، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہو کہ یا رب ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. پھر آگے آپ کہتے ہو کہ ان کے رستے پہ نہیں چلانا جن پہ تو نے عذاب کیا، ان کے رستے پہ چلانا ہے جن پہ تو نے انعام کیا. سو دیٹس دا ریزن کہ جب آپ نماز کو مکالمہ سمجھو گے تو پھر اس کی ویلیو بھی نکلے گی. وہ پھر بے ثمر نمازیں نہیں رہیں گی، وہ نمازیں پھر بے حیائی اور برے کاموں سے روکیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ اپنے اللہ سے کیا بات کر کے آئے ہو، کیا گفتگو کر کے آئے ہو، کیا وعدے کر کے آئے ہو. سو دا لاسٹ تھنگ از کہ مائنڈ فل بریتھنگ، ٹھیک ہے؟ کچھ بریتھنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، 4-7-8 ایک ٹیکنیک ہے جو سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کر لیں آپ. دین کچھ جو نماز کو سائیکالوجی کی ریسرچ اور سائنس کی ریسرچ کہتی ہے کہ اس میں سانس بہت مینٹین رہتا ہے نماز کے اندر. سو اللہ پاک کی یاد کے اندر وہی دوبارہ بار بار ذکر کرنا کہ اسی آیت کا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ اللہ پاک نے اپنی عبادات کے اندر سکون رکھا ہے، جو سب سے مین چیز ہے، جو سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، اینگر، ان ساری چیزوں کا سلوشن ہے. سو لاسٹ تھنگ کہ ہمیشہ جو ہے وہ سجدے میں دعا کرنا سیکھیں، اللہ پاک کے آگے زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کے دل میں، جو بھی آپ کی زبان میں الفاظ ہیں ان کو سجدے میں اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ
یہ صرف روحانی چیز نہیں ہے. جب آپ کے مائنڈ سے چیزیں نکلنے لگ جائیں گی، اپنے الفاظ نکلنے لگ جائیں گے، تو دل اندر سے خالی ہوتا جائے گا. تو یہ سائیکالوجیکل ایکسرسائزز بھی ہیں.